मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमेंट, मौजूद अरकान असम्बली और काउंसलर्स और आली जनाब अहमदुद्दीन ओवैसी साहब, सालार मोहतरम के ब्रदर्स, हाज़रीन किराम, 30 अप्रैल का वाक़या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ में एक ऐसा सियाह बाब बन के रहेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहरक पर हमला किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मिल्लत इस्लामिया का एक कीमती सरमाया है और आसमान मंजिस का वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी रोशनी से आंध्र प्रदेश में लोग अपनी राहों को तयन कर रहे हैं और मुसलमानों के मसाइल को बेबाकी के साथ ऐवान असम्बली में पेश करते जा रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इतनी कम उम्री में कामयाबी के साथ कायद मुक़न्नना के फ़राइज़ को अंजाम देने वाले इस जवान कायद पर बुज़दिलाना हमला किया गया। 14 लोग मिलकर हमला करते हैं और धोखे से हमला किया जाता है। यकीनन अहमद बलाला साहब ने कहा वो हक़ बजानिब है कि बुज़दिलाना और धोखे से हमला किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शेर का बेटा शेर था जिसके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, कोई हैबत तारी नहीं था, बल्कि हमलावरों से अपनी मुदाफ़ियत करते जा रहे थे और एक एक को लात मार कर दूर ढकलते जा रहे थे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि प्रोग्राम बना के आए थे मुकम्मल तौर पर कि अकबरुद्दीन ओवैसी को नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म कर दे। वो TV4 पर जो क्लिपिंग बताए गए उसमें वो अल्फाज भी है कि अकबर का गला काट के आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। मार डालने आए थे लेकिन बेहोश तक नहीं कर सके अकबर ओवैसी साहब। और वो शेर का बेटा मुकाबला करते हुए तलवारों के वार को जैसे एक ढाल पर रोका जाता है, अपने एक हाथ पे पूरे चाकू के 29 वार को रोका। पेट पर चाकू के मार, गोली के निशान, गोली पेबस्त हो गई, लेकिन मदाफ़ियत की ताकत थी, मदाफ़ियत करते रहे। और फिर उसके बाद अपने जेब से मोबाइल निकाल कर ओवैसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मजहर साहब मुझ पर हमला हुआ, मैं आ रहा हूँ, थिएटर तैयार रखो। होश व हवास के साथ, ये बड़ा करम है अल्लाह का। यकीनन अकबर ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ और उनके साथ जो अल्लाह का करम हुआ, ये करिश्माती तौर पर अल्लाह ने दुनिया को बताया कि दुनिया लाख कोशिश कर ले मंसूबे बनाकर, जिसको अल्लाह रखना चाहता है उस दुनिया ख़त्म नहीं कर सकती। अकबर ओवैसी के खिदमात भी तो है, मारने वाले आए थे मारने, लेकिन औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जवान कायद, इनकी हिफाजत के लिए हज़रत बाबा से मुकाबला किया और आखिर में ख़ायल कराकर वो वक्फ बोर्ड को वो ज़मीन दिलवा दी। अकबर ओवैसी साहब की काबिलियत, उनकी अहमियत, उनकी कद्र व मंजिलत इस बात से ज़ाहिर भी हो गई कि अल्लाह ताला उनसे खिदमत लेना चाहता है। करोड़ों मुसलमान मर्द औरतों ने, मासूम बच्चों ने, हाफिज़ कुरान ने, कुर्रा हजरात ने हर तरीक़े से दुआ की और आपकी सलामती और सेहतयाबी के लिए। हैदराबाद ही नहीं, आंध्र प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दीगर ममालिक में मदीना शरीफ में दुआ हुई, मक्का शरीफ में दुआ हुई, नजब अशरफ में दुआ हुई और बगदाद शरीफ में दुआ हुई, अजमेर शरीफ में दुआ हुई। औलिया किराम के आस्थानों पर लोगों ने अश्कबार होते हुए अकबर ओवैसी के लिए सेहतयाबी की दुआ करते रहे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुताल्लिक़ा रुकने असम्बली अपने हल्के में है, बुज़दिलाना हमला हो रहा है और पुलिस वाले
کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں اور واکنگ ٹاکی پہ بات کر رہے ہیں، MLA کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ یقیناً اکبر اویسی بے سر و سامان تھے، ایک نہتے آدمی پر بزدلانہ حملہ ہوا، لیکن یہ پولیس والے جس کو حرام کی کمائی کھاتے کھاتے چمڑی موٹی ہو گئی، مدد کرنے کی بجائے تماشا دیکھتے رہے۔ ان کا حشر تو وہی ہوگا جس کے تعلق سے دنیا دیکھتی ہے کہ پولیس جو ظالم پولیس والے ہوتے ہیں ان کا عبرتناک انجام بھی ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں خاکی وردی پہن لے کے ہم جو چاہے کر لے، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، کرفیو لگا کے مسلمانوں کے گھروں سے بے قصور نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ آج بھی یہ پولیس کا ظلم جاری اور ساری ہے۔ ایک غریب بچے کو رات میں پکڑ کے لے جاتے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ ملک پیٹ پولیس اسٹیشن میں رکھتے، 3 دن کے بعد گھر والوں کو اطلاع ملتی، بات کرتے کیا بات ہے، کوئی جرم نہیں ہے بچے کا، جرم یہ ہے کہ غریب بچہ، حیدر رضا نام ہے، کیا کیے، گانجے کے پاکٹ ڈال کے امبر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیے اور جھوٹے کیس میں اس کو جیل کو بھیج دیے۔ یہ ظالم پولیس والے مسلم نوجوانوں کو جو ملت کا سرمایہ ہے چن چن کر تعصبانہ کارروائیوں کے ذریعے ان کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غریب بچے کا قصور کیا تھا؟ ارے ایسے ہی پینڈنگ کیسوں میں غریب نوجوان کو پکڑ کر یہ ان کے پاس کئی کیسوں میں وارنٹ رہتے ہیں اور اس کو پیش کر دیتے اور اپنی بہادری بتاتے ہیں۔ یہ سر سے لے کر پیر تک حرام کی کمائی کھا کھا کر مسلمانوں پر ظلم کر کے اکڑنے والے یہ خاکی وردی والے کبھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہوں گے کچھ سیکولر ذہن رکھنے والے، کچھ ایماندار ہوں گے جس کو اللہ کا خوف ہوگا، لیکن اکثریت تو بے معنوں کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے۔ کیا بات ہے، مسلمان بے نوجوانوں کے لیے لڑنے والا قائد اکبر اویسی، اس پر حملہ ہوتا ہے لیکن یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ سب بھکاری پولیس کے عہدیدار ہیں، یہ بک جاتے ہیں لینڈ گرابوں کے پاس اور روڑی شیٹروں کے پاس، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، نئے نئے عنوانات سے ظلم کیا جاتا ہے۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ ان قاتلوں کے اس حملے میں اکبر اویسی صاحب کی صحت کاملہ کے لیے اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے، وہیں پر دعا کیجئے۔ میں تو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ عورتوں نے جہاں اکبر اویسی کی صحت کے لیے دعا کی، وہی عورتیں روتے ہوئے یہ حملہ آوروں کو کوستے ہوئے روئی اور کہا کہ یہ ایک بے باک نوجوان پر حملہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوس کے کہتے ہیں کہ اس کو پروردگار نیست و نابود کرے۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھیں گے یہ حملہ آوروں کو فراہم کیا گیا اور وہ شہزادے جو اخبارات کے ایڈیٹر بنے بیٹھے ہیں، جس کے آنکھوں میں یا تو اکبر اویسی کھٹکتے ہیں یا اسد الدین اویسی صاحب کھٹکتے ہیں، رات میں اگر نیند میں ان کو کوئی یاد آ جائے اور کوئی آ کر کہے کہ اسد اویسی صاحب آئے ہیں تو ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں، دوبارہ نیند نہیں آتی۔ یہ خوف طاری ہے، اکبر اویسی کے نام سے خوف طاری، مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے خوف طاری کیوں ہے؟ یہ کہ جھوٹی خبروں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ تم کو سکون ملے گا اور مجلس کو ختم کریں گے۔ 2004 کے بعد اخبارات کے صفحے بڑھتے گئے، 5 MLA 1 MP تھے جب، لیکن آپ جب اخبارات کے صفحے بڑھتے ہوئے نقیب ملت سے مقابلے کے لیے آئے تو اللہ نے بتا دیا یہ جماعت وہ ہے جس کے لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں، تمہاری مخالفت کے پہلے 5 تھے، اب میں اس جماعت کی طاقت میں اضافہ کر کے 7 MLA 1 MP کو عطا کرتا ہوں، 2 MLC اور 45 کارپوریٹر کو۔ یہ ترقی کس کی ہے؟ یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اب آخری میں کچھ بھی راستہ نہیں ملا تو روڈیزم پر اتر کے آگے غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں۔ بقول سالار ملت کے یہ باکڑے پہلوان مونوں میں سے چڈے میں پلٹ گئے اور اپنے آپ کو پہلوان کہتے ہیں۔ ارے مجلس کا ایک معمولی کارکن کافی ہے، ہمارا ایک ورکر کھڑے رہ جائے اور زمین پر پیر پٹکے گا تو تم یہاں سے رفو چکر نظر آئیں گے، اتنا بھاگیں گے۔ ہمارے ورکر کے اندر یہ عزم و حوصلہ ہے،
لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین کی ترقی کو دیکھا نہیں جاتا۔ ہندوستان بھر میں لوگ مثالیں دیتے ہیں حیدرآباد اور آندھرا پردیش کی کہ مسلمانوں کا کیا تحفظ ہے یہاں پر۔ گجرات میں جاؤ، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کوئی آواز بلند کرنے والا نظر نہیں آتا۔ بمبئی کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کسی شہر میں نہیں اٹھاتا۔ حسرت بھری نگاہوں سے اتر پردیش کا مسلمان حیدرآباد کی طرف دیکھتا ہے۔ کاش ہمارے لکھنؤ میں نقیب ملت کی قیادت آ جاتی تو ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک تحفظ ہو جاتا، مسلمانوں میں بھی ایک سیاسی شعور بیدار ہو جاتا۔ یہ مخالفتوں کے باوجود فخر ملت آگے بڑھے، یہ مخالفتوں کے باوجود سالار ملت آگے بڑھے، یہ مخالفتوں کے باوجود یقیناً نقیب ملت بھی آگے بڑھیں گے۔ اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نقیب ملت آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان آپ کو تیقن دیتے ہیں۔ آپ کا جہاں پسینہ گرے گا، خدا کی قسم مجلس کا ایک کارکن اپنا خون ٹپکانے کے لیے تیار ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور ہونے دینے نہیں دیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے غنڈوں کو استعمال کرنے سے مجلس ڈر جائے گی۔ بڑے بڑے سرما آ کے چلے گئے، سالار ملت سے ٹکر لیے۔ ڈاکٹر چنا ریڈی بڑا پولیٹیشن تھا، بڑا زام تھا، ہر ایک سے ٹکر لیا، سب کو زہر کیا۔ سالار ملت سے بھی ایک بار ایک جلسے میں کہا کہ میں مجلس کو ختم کر دوں گا۔ سالار نے کہا کہ چنا ریڈی تم چنا ہے، تم سے پہلے کئی پیدا ٹکر لے کے چلے گئے، بال بنگا نہیں کیے، تو آج کہاں ہے چنا ریڈی؟ آپ یقین کیجئے یہ مجلس اتحاد المسلمین کی بنیادوں میں مسلمان شہداء کا خون وابستہ ہے، اور یہ دیانتداری کے ساتھ کام کرنے والی ہے۔ جتنے ان کے ساتھ مخالفت کرے ان کا حشر آپ کے سامنے ہے۔ فخر ملت کے ساتھ غداری کرنے والوں کا حشر، سالار ملت کے ساتھ غداری کرنے والوں کا حشر، یقیناً اویسی گھرانے کے خون کو ٹپکانے والے ناپکارو، تم دیکھیں گے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو پہلے کے منافقین کا ہوا۔ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، پروردگار سے پر امید ہے۔ پروردگار ہم کو جو جمہوری انداز سے انتقام لینا ہے لیں گے، لیکن ہم کو امید ہے تیری جباریت پہ، تیری قہاریت پر، تو نے حسین کے ظالموں کو چن چن کے مارا، تو نے حضرت حسین پر ظلم کرنے والوں کو چن چن کے بدلہ لیا، تیرا بندہ مختار نکلا، ایک ایک کا سر قلم کیا اور قاتلان اہل بیت کا نیست و نابود کر دیا۔ پروردگار تیری رحمت نے اکبر اویسی کو بچایا ہے، وہی رحمت ہے جو آگے نمرود میں حضرت ابراہیم کو بچایا، وہی رحمت ہے جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو بچایا۔ آپ نے انبیاء کو بچائے، آپ نے اولیاء کی دستگیری کی، اور وہ اولیاء اکبر اویسی کی نگہبانی کر کے ان کو حیات جاویدہ بخشی۔ آج ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار کی عذاب کی گرفت میں ڈھیل ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ اخبار کے ایڈیٹر کا کیا حشر ہوگا، جو منافقت کرتے ہیں، ملت مظلومہ میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کا بڑا عبرتناک انجام دنیا دیکھے گی۔ یہ اکبر اویسی کے حملے کے بعد تو عدالت سے فیصلہ آیا، 6 مہینے کی سزا ہوئی اور 6000 روپے جرمانہ ہوا، تو بے غیرتی کی حد ہو گئی کہ ایسے جرمانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یا کہ جھوٹ لکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ کا ہم دیکھیں گے۔ ہم کو قوی امید ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا ان منافقین پر، اور دنیا کہے گی کہ یہ اکبر اویسی پر حملہ کرنے کا تم کو سزا مل رہی ہے، آؤ ضم ہو جاؤ اس میں۔ یہ صلاح عام ہے، اتحاد المسلمین شیراد اسلام ہے۔ شکریہ، خدا۔ مجلس اتحاد المسلمین ان جلسوں کو کوئی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے منعقد نہیں کر رہی ہے۔ ان احتجاجی جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے درمیان میں جا کر جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، اور خاص طور سے پچھلے 1.5 مہینے کے اندر شہر حیدرآباد میں قریب 9 مسلمانوں کا قتل ہوا، اور یہ پورے 9 قتل
جو مسلمانوں کے ہوئے تمام کے تمام قتل ہم نے ہی کیے، قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بار بار ان تمام چیزوں کو اپنی تقریر میں اس لیے دہرا رہا ہوں، مختلف جگہ پر جلسے ہوئے، مقامات پر جلسے ہوئے، اس بات پر توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرانے شہر کے علاقے میں کشن باغ کے مقام پر ایک ولیمے کی تقریب ہو رہی تھی تو 2 مسلمانوں کا قتل ہو گیا۔ پھر عنبر پیٹ کے مقام پر کسی گورے محمود نے کسی کالے محمود کا قتل کر دیا۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے لمٹس میں، حدود میں 2 پاکٹ پلیئروں کی گینگ میں مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، 2 مسلمان وہاں پر قتل ہو گئے۔ پھر گولکنڈا پولیس اسٹیشن کے حدود میں، لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں، لنگر ہاؤس ٹینک کے پاس ایک مسلمان کا پھر وہاں قتل ہوا، پچھلے 4-5 دن پہلے، ہفتہ پہلے۔ اور پھر سائبر آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں گولکنڈا سے قریب وہاں پر ایک مسلمان کی ایک لاش ملی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا، جو لوگ خاموش بیٹھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ خود خاموش بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر یاد رکھیے، خدا نخواستہ شہر حیدرآباد میں اگر کبھی ایسا ماحول بنے گا اور اس ماحول میں سنگ پریوار یا RSS یا بجرنگ دل کے لوگ ہمارے گھر، ہمارے اللہ کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو بتائیے آپ اور ہم اس حالات کا، اس ماحول کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اگر آج ہم خاموش اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہے اور مارنے والا بھی مسلمان ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ بے حسی ہم کو اس وقت بہت بڑا مہنگے ثابت ہوگی۔ اگر یہی حال قوم کا رہے گا، یہی مزاج اگر ہمارا بن جائے گا، یہ چیز اگر ہم اس کو خاموش بیٹھ کر برداشت کرتے جائیں گے تو یاد رکھو میرے اس الفاظ کو، یہ دیمک کی طرح قوم کو کھا رہی ہے۔ اگر آج ہم کھل کر مذمت نہیں کریں گے ان واقعات کی تو ہو سکتا ہے کہ کل ہر ایک مسلمان کا اسی طرح کا انجام نہ ہو جائے۔ مرنے والا کسی گھر کا ہو، مگر یاد رکھو کسی کی ماں کی گود اجڑ رہی ہے، کوئی ہماری بہن بیوہ ہو رہی ہے، کوئی بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنی شدت سے اس کی مذمت ہم کریں گے اس کا فائدہ ہم تمام کو ہوگا، ورنہ یہ مزاج گرامی اگر بنتا چلا جائے گا تو پھر ظالم اور طاقتور ہوگا۔ اور افسوس تو یہ ہے عزیزان ملت کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، جو خود مسلمان بھی ہیں، کشن باغ میں قتل کیا شادی خانے کے پاس، تو اب کل ان کا نام پڑ جائے گا معاشرے میں کہ شادی خانہ مرڈرر ہے، کوئی کورٹ مرڈرر کے نام سے مشہور ہے، کوئی 100 روپے کے نام پر مرڈر کرنے کے لیے مشہور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ ہم تمام کو پیغام قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے کہ ناحق کسی کا قتل مت کرو۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ناحق کسی کا قتل کرو گے تو وہ ایسے ہے کہ تم نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اگر ہم کسی معصوم کی جان بچاتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایسے ہے کہ تم نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، جو مسلمان آج مسلمانوں کو قتل کر کے یا ان کو زخمی کر کے اپنے آپ کو سینہ تان کر اگر ہمارے محلوں میں پھر رہے ہیں یا جیل میں بیٹھ کر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمان کا قتل کیا یا پھر ہم نے مسلمان کو زخمی کیا، ارے ظالموں، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ناحق مسلمان کا قتل کرتے ہیں اللہ ان پر غضبناک ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، اللہ ان پر غضبناک ہوگا، اللہ ان پر لعنت بھیجے گا، اللہ ان پر سے اپنی رحمت کو دور کر لے گا۔ آپ بتائیے عزیزان ملت، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور دوبارہ ہم کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دوبارہ ہمارے قبروں سے اٹھائے گا۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں ہم تمام کو جمع کرے گا، اور ہم کو یہ بتلایا گیا قرآن کریم میں کہ اگر تم رائے برابر نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، اگر تم رائے برابر گناہ کرو گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو چکا کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو اس دنیا میں زندگی گزار لیں گے، ظلم کریں گے، ماریں گے، کسی کا حق مار کر کھائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو کسی کی گردن ماریں گے یا پھر چاقو ماریں گے۔ مگر یاد رکھو اللہ ہم تمام سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ناحق کسی مسلمان کا قتل کرو گے تو تم ہمیشہ اس آگ میں رہو گے، اور ہمیشہ دوزخ کی آگ میں کون رہے گا؟ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کی وحدت کا اقرار نہیں کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانیں گے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہم کو تعلیم دی کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے، ناحق قتل ہے کسی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ اس کو برداشت کر لے گا، مگر ناحق کسی مومن کے قتل کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلا حساب اگر کسی کا کیا جائے گا تو ان لوگوں سے لیا جائے گا جو ناحق کسی مسلمان کا قتل کیے۔ سب سے پہلے حساب کس کا لیا جائے گا؟ حدیث شریف میں آیا، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کفر مت کرو، تم میں سے بعض لوگوں کی گردن ماریں گے، گردن مت مارو۔ دین اسلام صاف اور واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ ناحق کسی مسلمان کا قتل کریں گے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ جو لوگ آج مسلمانوں کا قتل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ نہیں ہوگی، ارے یاد رکھو حدیث شریف میں آیا کہ مقتول اپنے قاتل کو ہاتھوں سے پکڑ کر اللہ کے عرش کے پاس کھینچ کر لائے گا، پھر اپنے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اپنے سر کو پکڑ کر اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ سے عرض کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس کے رگوں سے خون نکل رہا ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ پوچھ تیرے اس بندے سے کہ اس نے میرا قتل کیوں کیا۔ جو لوگ آج مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا تم میں اتنی طاقت ہوگی کہ تم اللہ کے عرش کے سامنے جس معصوم کا تم نے قتل کیا وہ تم کو کھینچ کر لائے گا؟ جو لوگ آج مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کو زخمی کر رہے ہیں، کیا تم میں اتنی طاقت ہے اس دوزخ کی آگ کو برداشت کرنے کی جو نہیں معلوم کتنی صدیوں سے جل رہی ہے؟ حدیث شریف میں آیا کہ جل جل کر اس کے کئی رنگ تھے، اس کا رنگ آج کالا پڑ گیا۔ جو لوگ آج دوزخ کی آگ کو اگر برداشت کرنے کا ان کے پاس مادہ یا سمجھ رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں اپنے گھر کے چولہے کی آگ کے سامنے تم 5 سیکنڈ اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے بتا دو، تم دیکھ لو گے کہ 5 سیکنڈ کے اندر تمہارے ہاتھ کی چمڑی پگھلنا شروع ہو جائے گی، تو تم کیسے اس آگ کی گرمی کو برداشت کرو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، افسوس ہوتا ہے
ان لوگوں پر جو معصوم مسلمانوں کا قتل کر کے اپنے آپ کو بڑا سورما پہلوان سمجھتے ہیں۔ کون سی پہلوانی ہے مجھے بتائیے کہ مسلمان کو مارنا؟ کیسے پہلوان ہے یہ؟ ارے کیا ان پہلوانوں نے کبھی کسی غریب مظلوم کا ساتھ دیا؟ کیا ان ظالموں نے کبھی کسی بیوہ کا ساتھ دیا؟ کیا ان ظالموں نے کبھی کسی یتیم کے سر پر رحم کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا؟ مگر نہیں، اپنے آپ کو بڑے پہلوان۔ ارے تمہارا وجود زمین پر ایک بوجھ ہے، نہ تم دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو، نہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، نہ تمہارے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی۔ تم تو شیطان کے ایجنٹ بن کر زمین پر ایک بوجھ بنے ہوئے ہو۔ کتنے خط قاتل ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب ڈی سی پی ساؤتھ زون کا بیان آتا ہے اخبار میں کہ پرانے شہر میں 5-6 گینگ ہیں قاتلوں کے، پاکٹ پلیئروں کے، چوروں کے، اور تمام کے تمام نام مسلمانوں کے اس میں آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم کو تمام کو انعام نہیں ملنے والا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں پر عمل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرمایا کہ ہم کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ماریں گے ایک دوسرے کو۔ افسوس ہوتا ہے کہ قلعے گولکنڈہ میں وہاں پر ٹینک کے پاس جس مسلمان کی لاش ملی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آیا کہ وہ نشے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ بیٹھ کے پی رہا تھا، شراب پی رہا تھا، اور شراب پیتے پیتے اپنے ساتھی سے بحث ہوئی۔ کس طرح بحث ہوئی؟ کہ بحث ہوئی ماچس کی ڈبی کے اوپر، تو تیش میں آ کر اس نے اس مسلمان کا قتل کر دیا۔ اس کو اٹھا کر ٹینک کے اوپر سے نیچے پھینکا زمین میں، تو سر کے بل اندر گیا مٹی کے اندر۔ اس کے بعد ان دونوں نے دونوں پیر سے اس کو جسم کو دبا دیا، پھر چاقو سے 2 بار مار کے بھاگ گئے۔ نشے کی حالت میں مر گیا مسلمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ کرا۔ جب وقت نزاع ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زبان پر کلمہ ہو، درود ہو۔ جب وقت نزاع آئے تو ہمارا دیدار ہو جائے قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر یہاں پر کیا ہے کہ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں۔ ماچس کی ڈبی کے اوپر بحث ہوئی تو قتل کر دیا گیا۔ وہیں گولکنڈہ، قلعہ گولکنڈہ کے آگے سیبر آباد کے حدود میں ایک مسلمان کا قتل ہوا۔ اور قتل کیوں ہوا؟ کہ بیوی کے تعلقات شوہر کے دوست سے ہو گئے۔ قتل کر دیا۔ بیوی نے اپنے اس شخص سے کہا کہ تو مجھے چاہتا ہے تو میرے شوہر کو مار دے، یہ بھی پی کے آ کر مجھ پہ ظلم کرتا۔ تو دوست نے عورت کی محبت کے لیے اس کا قتل کیا۔ دونوں بیٹھ کر شراب پیے، اس کے بعد اس کو چاقو مارا اور پتھر مار کر بھاگ گئے۔ اور حد تو یہ ہو گئی عزیزان ملت کہ اس شخص کی بیوہ اپنے سسرال میں بھی جا کر بیٹھے رہی، اس کی لاش گھر میں رکھی ہوئی اور بیوی بیٹھی ہوئی وہاں پر۔ بعد میں تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، ان دونوں کے ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں نے شراب پی، اور شراب پی کر اس نے اس کو نشے کی حالت میں اس کا قتل کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شراب پیتے ہو تو ایمان تم سے نکالا جاتا ہے، تم زنا کرتے ہو تو ایمان تمہارے پاس نہیں رہتا۔ صحیح حدیث میں آیا کہ جب تم شراب پیتے ہو تم بت پرست بن جاتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پینے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی پینے والا، دونوں پی کے مر گئے۔ کیا ہم کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برائیوں کی بنیاد شراب کا، ام الخبائث، یعنی برائیوں کی جڑ کا۔ حدیث شریف میں آیا، یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو مسلمانوں جو شراب پیتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ کل جب دنیا میں ہم تمام اٹھائے جائیں گے اپنی خبروں سے، جب حساب کتاب ہوگا
تو حدیث شریف میں آیا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پیپ اور پسینہ ان شرابیوں کو پلایا جائے گا. وہ کام کرتے جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے چھوڑ دیتے ہو اس کو، مگر نہیں، ناجائز تعلقات، کسی کی بیوی رہتے ہوئے کسی اور شوہر سے تعلقات، پھر اس کے بعد وہ گناہ، اس کے اوپر سب سے بڑا گناہ اس کا قتل کروانا. شراب پی کے مر گئے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو، یہ برائیاں ہم کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں گی. یہ برائیاں ہم کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں گی ہم تمام کو. اگر آپ اور ہم ان برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے تو پھر مسلمان یاد رکھو کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیں گے تو پھر نصرت کہاں سے آئے گی، کامیابی کہاں سے آئے گی. کیا سورہ مائدہ کی تم اس آیات کو نہیں پڑھتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جوا، شراب، یہ تمام کے تمام شیطانی حرکتیں ہیں. شیطان تم کو اکساتا ہے تاکہ تم اللہ کا ذکر چھوڑ دو، تم نماز نہ پڑھو. حدیث شریف میں آیا کہ جو شراب پیتا ہے 40 رات تک اللہ اس کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھتا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہر چیز کی شکایت ہے، اوپر سے گناہ بھی کریں گے، قتل بھی کریں گے، تو پھر کہاں جا کے ہم بیٹھیں گے، کہاں ہمارا مقام ہوگا، کہاں ہم کو عزت ملے گی. افسوس ہوتا ہے ان دو مسلمانوں پر جو پی کے مر گئے. شراب پی کر کسی نے اس کا قتل کر دیا ماچس کی ڈبیا پر. وہ دونوں شراب پیے اور بیوی نے اپنا منصوبہ پورا کر دیا. افسوس ہوتا ہے مجھے اس عورت پر کہ اس نے کیا سمجھا ہوگا کہ اپنے ہی پروگرام کے تحت شوہر کا قتل کروایا، اور جب لاش اس شوہر کے والد کے گھر کو گئی تو وہاں پر اپنے شوہر کے لاش کے بازو بیٹھ کر رو بھی رہی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک رخ ہے، تو دوسرا رخ یہ ہے کہ شراب پی کر گھروں میں بیویوں کو آ کر مارنا. شراب پی کر گھروں میں آ کر اپنے بیویوں کو مارنا، بچیوں کو مارنا، بیٹیوں کو مارنا. 4 دن پہلے کا واقعہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کسی ایک گھر میں مجھے فون کر کے اس بچی نے بتایا کہ میری عمر 14 سال کی ہے صاحب، میرے والد نے اپنی ماں کو مارا، اتنا مارا کہ میری ماں کا سر پھوٹ گیا. جب میں جا کر اپنے والد کو رکھنے کے لیے گئی تو والد نے مجھے اتنا مارا کہ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. میرا علاج کروائیے، اسرا دواخانے میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ مزاج گرامی ہمارا، یہ ہمارا رویہ، یہ ہمارا کردار. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، کیوں ہم کو فلسطین نہیں مل رہا، کیوں ہم کو یہاں پر ظلم ہم پر ہو رہا ہے. ارے ہم خود ظلم کر رہے تو کہاں سے کامیابی آئے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم توبہ کریں، ان برائیوں کو چھوڑیں، اور ہم کو اللہ نے موقع دیا کہ ہم ان ظالموں کا سماجی بائیکاٹ کریں. ہم وہ ہیں جو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایک اہم دینی فریضہ ہے کہ ہم اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، برائی کا خاتمہ کریں. مگر ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اپنا مزاج، بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ میں اگر کسی سے کہا بھی ارے میاں کیا کر رہے، زندگی کے جو وقت تمہارے پاس ہے قیمتی ہے، تو بولتے صاحب رمضان آ رہا نا توبہ کر لوں گا. میرے دوست، زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے نہیں معلوم. یقیناً رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی میں اللہ کی رحمت برستی ہے. مگر اگر ہم یہ سوچ کر گناہ کرتے جائیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھو یہ خود بہت بڑا گناہ ہے. اللہ جانتا ہے اللہ کس کو معاف کرے گا، کس کو نہیں کرے گا. نہیں معلوم اللہ کس کے اعمال کو قبول کرے گا نہیں کرے گا. مگر ہمارا کام تو یہ کہ اچھائی کرے، اچھا کرے، نیکی کرے، برائی سے روکے اپنے آپ کو. اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ظالموں نے اکبر الدین اویسی کے اوپر حملہ، اکبر الدین اویسی پر جو حملہ ہوا اس سے کس کو فائدہ کس کو نقصان؟
کس کو نقصان ہوگا؟ نقصان مسلمانوں کا ہوگا، نقصان ان لوگوں کا ہوگا جو مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی آواز سمجھتے ہیں، اپنی پہچان سمجھتے ہیں۔ نقصان قیادت کا ہوگا۔ کس کا نقصان ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا، نقصان ہم تمام کا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر اکبر الدین اویسی اس وقت ختم ہو جاتے، نقصان ان غریب لوگوں کا ہوتا جن کی ایک بے باک آواز بن کر ایوان اسمبلی میں آواز گونجتی ہے۔ یہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا جو مظلوم ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی ان نوجوانوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے آیا تھا اور کرتا رہے۔ نوجوان اپنی ایک آواز اور اپنی پہچان کو کھو جاتے ہیں، اور فائدہ کس کا ہوتا؟ فائدہ یہی سنگ پریوار RSS کے لوگوں کا ہوتا جو مجلس اتحاد المسلمین کا وجود ان کے لیے بہت بڑا کانٹا ہے۔ اکبر الدین اویسی کا کام کرنے کا طریقہ ان تمام کو پسند نہیں آتا۔ فائدہ اسلام کے تمام دشمنوں کا ہوتا، فائدہ ان لوگوں کا ہوتا جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، فائدہ ان لوگوں کو ہوتا جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ان لوگوں کا ساتھ پوری طریقے سے چھوڑنا ہے۔ ہم نے ہر بار ان کو معاف کیا۔ 2006 سے اردو اخبارات برابر مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف جھوٹ چھاپتے رہے، جھوٹ کی حدوں کو پار کر دیا، الزامات لگاتے گئے، بیجا الزامات جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اکبر الدین اویسی کے کارٹون چھاپتا گیا اردو اخبار، روز کارٹون عورت کی شکل میں اکبر الدین اویسی کو پیش کیا جاتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دارالسلام میں نوجوانوں نے آ کر کہا، شاید بابا نگر سے نوجوان آئے تھے، آ کر کہا کہ اخبار اپنے حد کو پار کر دیا، آپ کیوں نہیں، آپ کے بھائی کا اخبار ہے، اس میں ان کا کارٹون ڈالیے اخبار کے ایڈیٹر کا۔ تو اکبر الدین اویسی نے کہا کہ اس زمانے میں ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ اگر میں ان کا کارٹون ڈالوں گا تو ہم کیسے ان گستاخوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے صبر کیا، دوسرے اخبار نے ایڈیٹر نے روز ان کے پاس جھوٹ، کبھی اتوار کے ایڈیشن میں جھوٹ تو کبھی روز آنا ہے، ہر چیز میں جھوٹ۔ ہم صبر کیے۔ مرحوم قائد سالار ملت، مرحوم قائد دواخانے میں ہے، تو زمانے میں نہرو زوالوجیکل پارک میں کسی نے شیرنی کا قتل کیا، اس چور کا نام بھی صلاح الدین تھا۔ تو اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے لکھا کہ چوروں کا سلطان صلاح الدین گرفتار۔ ہم صبر کیے، ہر چیز آپ لکھتے گئے، جھوٹ لکھتے گئے، ہم نے صبر کیا۔ کمیونسٹوں کا آپ نے دامن تھاما، وہ دہریوں کو آپ ہمارے علاقوں میں لے کر آئے، وہ دہری آ کر 71 باتیں اپنی زبان سے، اپنی گندی زبان سے مسلم قائد پر کہا، ہم نے صبر کیا۔ سالار ملت کا انتقال ہوا، مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا کسی کی دکان نہیں بند ہوگی۔ الیکشن سے پہلے کیا کیا نہیں کیا، روز اخبار میں ایک الزام، وہ کر لیے، یہ کھا گئے، وہ پہن لیے، وہ توڑ دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عوام کے دل میں مجلس کی اور محبت کو پیدا کیا، اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ عوام نے مسترد کیا ان اخباروں کی مہم کو، اور اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں عظیم الشان کامیابی سے نوازا۔ میں نے دارالسلام سے کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں ان لوگوں کو، اس لیے کہ ہم نے یہی سبق سیکھا ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے۔ مرحوم قائد سالار ملت نے ہمیشہ سب کو معاف کیا۔ ہم نے کہا نہیں، سالار نے کیا تو یقیناً آج الیکشن ہو گیا، مگر نہیں، جو کام الیکشن میں نہیں کر سکے وہ تلواروں اور ریوالور سے کیا جا رہا ہے، جو کام عوام کو روک نہیں سکے ڈالنے کے لیے اکبر الدین اویسی کی گاڑی کے سامنے وہ حسن اپنی موٹر سائیکل ڈالتا ہے، بات کرنے کے لیے آتا ہے،
اور تلوار اپنی وہ سام میں سے کسی گوشت کی دکان سے ستور لے کر آیا اور بائیں ہاتھ پر شروع ہو گیا 29 وار. جس کا نام عبداللہ ہے وہ ریوالور سے گولیاں چلاتا ہے. اکبر الدین اویسی جب لات مار کر اپنا دفاع کرتے ہیں تو دور جا کر گرتا ہے عبداللہ حسن. اپنی جپسی گاڑی سے دوسری طرف گرتے ہیں تو وہلان عیسیٰ وہ مر گیا. سو اس کا کیا نام, وہ اس کے بعد اودھ اور اطراف میں 8-10 گھیر لے کے گاڑی کو. یہ کون سا بہادری کا کام ہے؟ احمد بلالا دوڑ کر وہ عبداللہ کا ریوالور پکڑ لیتے ہیں. محسن کسیری منصور اولگی دوڑ کر منصور اولگی حسن کو روکتے ہیں. اور پھر فیاض آتا ہے منصور اولگی کا بھائی محمود اولگی. یہ تمام چیزیں ٹی وی 4 پر دکھائی گئی. اکبر الدین اویسی گرے ہوئے ہیں تو چاقو سے ایک آج 4 بار, ادھر سے ایک 4 بار. وہ مر گیا سو مردود سینے پر بیٹھ کر 4 بار مارتا ہے. محسن کسیری کو ہاتھ مار کے محسن کسیری کو نیچے گرا دیتا ہے. اور ٹی وی کے الفاظ آواز آ رہی ہے کہ گردن کاٹو اکبر الدین اویسی کی, گردن کاٹ گردن کاٹ. احمد بلالہ کا سیکورٹی گارڈ گولی چلاتا ہے تو اخبار کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ مرنے والا شہید تھا. ایڈیٹر صاحب اگر آپ کے بیٹے یا داماد کو کوئی چمٹی لے لے تو آپ کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے آزادی صحافت پر حملہ. فوراً لکھیں گے آزادی صحافت پر حملہ ہوا ہے. پورے صحافی غائب ہو جائیں گے. یعنی جو اکبر الدین اویسی کے سینے پر بیٹھ کر 4-5 مرتبہ چاقو سے پیٹ پر وار کر چکا اور آخری وار لے رہا تھا گردن پہ مارنے کے لیے, تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہے. اور جب وہ مر گیا تو ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں شہید کا اس کو رتبہ دے دیے. ایڈیٹر صاحب کیا آپ کو معلوم بھی شہید کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو شہیدوں کی توہین ہے. بلکہ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں ایڈیٹر صاحب کہ جتنے شہداء عظیم گزرے ہو تمام تم پر لعنت بھیج رہے ہوں گے, کہ تم پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ تم نے قاتل کو شہید بنایا. بخاری کی حدیث شریف ہے, کیا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھ سکتے قاتل جہنمی مقتول کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نیت سے گیا تھا کہ اس کا قتل کرو, وہ مارا گیا تو وہ بھی جہنمی. اس کا کیا کرتے؟ 40واں کرے, چیلم کرے اس کا. اب ایڈیٹر صاحب اور اس کے نام کی ایک درگاہ بھی بنا دو آپ, اور ہر سال جب وہ وقت آئے گا 30 اپریل کا آپ بیٹھ کر اس کی متولی بن جائیے, مجاور بن جائیے. آج کل تو بہت سے کھل گئے نئے نئے آئٹم, جہاں دیکھو لوگوں کو حال آتا. آپ کو اس لیے حال آئیں گا کہ آپ کا کوئی حال ہی نہیں ہے, آپ کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے, اسی لیے آپ اس حال میں ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں ہمیشہ. مگر آپ شہید کا رتبہ, اب آئندہ سال سے اس کی برسی کرو, بیٹھو بنا دو کچھ تو بھی چھوٹا موٹا, تھوڑے قوالوں کو لاؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کو تو فائدہ پہنچتا. یہ ظالمہ حرام بہت کھائے, اور پھر اس کے بعد بھی چوری اور سینہ زوری نے قسم کھائے کرتے, قسم کھائے ہم لوگ حماقت مت کرو دوبارہ. یاد رکھو اگر تم حماقت کرو گے تو پھر بہت نقصان تمہارا ہوگا. یہ قسم وسم جو کھائے نا وہ وہیں پر رکھ لینا, دوبارہ اگر تم اف بھی بولیں گے تو اس کا بہت بڑا جواب تم کو ملے گا. اور ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے.
کوئی اگر ہماری خاموشی کو، میری خاموشی کو کمزوری سمجھ رہا ہے تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے، وہ بیوقوفی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجلس اتحاد المسلمین کو عزت اور طاقت نوازا۔ میں نہیں چاہتا کہ عزت کسی کو تباہ برباد کرنے کے لیے استعمال کروں یا اس طاقت کو، اسی لیے ہم نے کہا کہ قانون جو فیصلہ دے گا، قانون سے انصاف ہم کو ملنا چاہیے اور قانون ان کو سزا دے، معلوم کرے کہ کون ہے یہ لوگ۔ اور ہم جانتے ہیں لیڈر صاحب، آپ تو بیٹھ کے بولے تھے نا، وہ گینڈے کو بٹھا کے آپ بولے، وہ گینڈے کو بولے مار دو میاں، اندرا گاندھی مارے گئی، راجیو گاندھی مارے گئی، کیا ہوا؟ لیڈر صاحب، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس غریب قوم کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور ہم نے ہمیشہ اپنے جان کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اکبر الدین اویسی کو کے اوپر تم نے حملہ کیا، خون نکالا، گولیاں چلائیں، تکالیف دی، آج بھی اکبر الدین اویسی کو تکلیف دی جا رہی ہے، مگر لیڈر صاحب یاد رکھو، اے ظالموں، تم میری اس بات کو یاد رکھو کہ اکبر الدین اویسی جو آج تکلیف سے گزر رہا ہے، یا جو تکلیف تم نے اس کو پہنچائی ہے، اللہ ضرور اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اجر دے گا۔ جن لوگوں نے اس طرح کی گنوری حرکت کی، ان کو اجر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسے گی، اس دنیا میں بھی لعنت برسے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں اس وقت بھی ان پر لعنت برسے گی۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ تمام ظالموں کا ایک ٹولہ ہے جو جمہوری طور پر مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے غلطی کی؟ بابا نگر کی زمین کا مسئلہ آیا تو یہی اکبر الدین اویسی نے سپریم کورٹ میں جا کر اسٹے لے کر آئے۔ بابا نگر کے دیگر بلاکوں کا مقدمہ پچھلے 25 سال سے مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، ڈیفنس والے کوشش کر رہے ہیں، مجلس سامنے آ رہی ہے۔ کیا یہ کبھی آئے؟ یہ لوگ کبھی نہیں آئے۔ کون زمین بیچے آپ تمام جانتے ہیں، کس نے اپنی جیبیں بھری؟ یہاں پر مجلس مقابلہ کر رہی ہے، بچا رہی ہے، کوئی احسان ہرگز نہیں کر رہی ہے مجلس۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے موقع دیا غریب مسلمانوں کے لیے کام کرنے کا۔ کیا یہ اکبر الدین اویسی نے غلطی کی؟ یہ تمہارے شادی خانے کے پیچھے جو زمین ہے، کیا تمہارے باپ کی ہے وہ زمین؟ کس کی زمین ہے وہ؟ قانون کے دائرے میں رہ کر اب ہر چیز کریں گے، ہم ہر چیز کریں گے۔ تم کو میں بتاؤں گا قانون کیا ہے اور کیسے قانون کا استعمال کیا جاتا ہے، ہم تم کو بتائیں گے۔ تمہارے تمام کے تمام یہ دونوں ایڈیٹر، یہ یتیم پوتے، ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے جو میری جوتی کی برابری کر سکے۔ ہم تم کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے قانون۔ تمہارے زندگی کے ہر قدم پر ایڈیٹر صاحب اب قانون تم کو دکھائیں گے ہم۔ حد ہو گئی۔ ارے الیکشن ہوا یہی بارکس میں، 2002 میں بلدیہ کا الیکشن ہوا، ہم نہیں جیتے بلدیہ کی سیٹ، کیا وہاں پر کوئی گڑبڑ ہوئی؟ ہم نے عوام کے فیصلے کا احترام کیا۔ اسمبلی کی سیٹ ہے چندرائن گٹے کی، یقیناً مرحوم قائد پر جھوٹے الزامات لگا کر عوام کو جذبات میں لایا گیا، ہم نے صبر کیا، مقابلہ کیا، اور اکبر الدین اویسی نے 99 میں کامیابی حاصل کی۔ کیا گڑبڑ ہوئی؟ جمہوریت کو ان برداشت نہیں کرتے، نہیں، ہم بڑے پہلوان، ان کے لیڈر بڑے پہلوان، ان کی اصل دماغ ان کا سنگ پریوار، ان کے اصل باپ RSS، ان کی رگوں میں خون اپنے باپ کا نہیں بلکہ سنگ پریوار کا خون، اسی لیے ظلم کرنا ان کی فطرت میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا یہ مجلس نے غلطی کی؟ اکبر الدین اویسی نے چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں
समद बिन अब्दाद के बल्दी वार्ड में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के तहत जो हमारे बच्चे 10वीं जमात पास या फेल हैं उनके लिए स्कूल बनाया कि वहां पर जाएं, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग हासिल करें, सर्टिफिकेट मिलेगा। नल का ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लम्बर की सर्टिफिकेट मिलेगा। पेंटिंग का घर में बाहर जो रंग किया जाता है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसमें कई ट्रेड्स हैं। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलती की? बाबानगर में पानी बहता, बारिश के दिनों में नाला तामीर हो रहा है। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गलती की? बारकस में 50 लाख की लागत से एक नई लाइब्रेरी, एक नया कम्युनिटी हॉल 50 लाख की लागत से, क्या गलत हुआ? जिस दिन अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, बारकस की आवाम ने आकर कहा था कि अकबर साहब हमारा खबरस्तान की दीवार हिसारबंदी की जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना पूरा MLA बजट 1 करोड़ वहां पर दिया। आज भी बारकस की आवाम मजम्मत करती है और कोसती है उन लोगों को जिन्होंने मुकामी MLA से इस तरह का काम किया। पूरी आवाम बारकस की साथ है, मगर बाज वक्त क्या होता है, ये जालिमा इनका जुल्म की वजह से बेचारे खामोश हो जाते, मजबूरन जाके खाना भी खा के आना पड़ा। मैं जानता हूं आप खाना नहीं खाए, कोस किया है, मगर पूरी बारकस की आवाम ये जानती है कि घिनौनी हरकत की गई। अब जो इनके चाहने वाले हैं, नहीं बस्ती के बच्चे, बस्ती का बच्चा मर गया, क्या ये बस्ती हैदराबाद से अलग है? और वो बच्चा नहीं मरता अगर उसका नाखलक मुखन्निस चिचा और उसका बाप उस बच्चे को लेकर वहां पर नहीं आता। तुम अगर आकर हमला नहीं करते तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं मरता, और अगर तुम दोबारा हमला करोगे तो और बच्चे मरेंगे, इसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान की इंडियन पीनल कोड के तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार हर एक को है। मैं कोई महात्मा गांधी नहीं हूं एडिटर साहब, एक कल्ले पे मारा तो दूसरा कल्ला मैं नहीं देने वाला हूं। ये कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी होगी। हम गयूर कौम है, मुसलमान है। अल्लाह हमको इजाजत देता, शरीयत मुझे इजाजत देती कि अपना दिफा करो, मैं अपना दिफा करता रहूंगा, करते रहूंगा, हिमाकत मत करो। आज वहां पर गए, इनाग्रेशन हुआ कब्रिस्तान की दीवार का, तो क्या गलत किया? कुत्ता पेट में एक मजहबी इज्तिमा था, वहां से वापस आए, मंसूर अवलगी के घर पे बैठे, उसके बाद निकले तो बहादुरों ने, जालिमों ने काम किया। 14 लोग मिलके 6-7 तो घेर लिए, 8-10 देख रहे कवरिंग, कौन आ रहा कौन जा रहा। अरे जालिमों, अल्लाह ने अकबरुद्दीन ओवैसी के हमले के बाद हम तमाम को एक सबक भी इससे हासिल करना कि मुसलमानों, जिंदगी का चिराग कभी भी गुल हो सकता है, जिंदगी का चिराग कभी भी गुल हो सकता है। इसीलिए इस दुनिया में जब हम आए हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। दूसरी बात ये जान लो कि तुम जितना दुनिया में तुम गरीबों पर, कमजोरों पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। नहीं मालूम किस यतीम की, किस बेवा की दुआ तुम्हारे जिंदगी के मुश्किल वक्त में काम में आ जाए। चौथी बात ये मालूम हुई मुसलमानों कि दुआओं में कितना असर है। सही कहा मोहद्दीन ओवैसी साहब ने कि दुआ मोमिन का हथियार है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है और तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतें मिठाइयां खा रही थी, पटाखे छोड़ रहे थे कि अब तो गया अकबरुद्दीन ओवैसी, हमने अपने हाथ होकर आका की शान में, आका की मोहब्बत में कलमे पड़े जाएंगे, अल्लाह शिफा देगा। जमाने ने देख लिया कि जिन लोगों ने उम्रा किया
مکہ اور مدینہ میں پہنچ کر اکبر الدین اویسی کے لیے دعا کی. اللہ نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کیا. میں شکر گزار ہوں ہمارے ان بزرگوں کا عزیزان ملت جنہوں نے اکبر الدین اویسی تو ان کے بیٹے نہیں ہیں مگر بزرگوں نے کہا کہ اکبر میرے بیٹے کے جیسا ہے. میں شکر گزار ہوں ہمارے ان عزتدار ماں اور بہنوں کا. ان کا جتنا بھی الفاظ اگر میں ادا کروں تو شکر ادا نہیں کر سکتا کہ لاکھوں ہماری ماں اور بہنوں نے اکبر الدین اویسی کے لیے رو رو کر دعائیں کی. اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا. میں نوجوانوں کا شکر گزار ہوں, ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جو ایسی ہاسپٹل میں جن کو میں جانتا بھی نہیں, تم نہیں جانتے, ڈاکٹروں نے کہا کہ اکبر الدین اویسی کو خون کی ضرورت ہے تو نوجوان ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے اور پکار کر کہہ رہے تھے کہ میرا خون لے لو, میرا خون لے لو. میں سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو, ان کا شکر گزار ہوں. یہ پہلوان ہے, یہ نوجوان پہلوان ہے, یہ مسلمان پہلوان ہے. یہ ظالم کہاں کے پہلوان؟ تو معلوم ہوا عزیزان ملت کہ دعاؤں میں کتنی تاثیر ہے, دعاؤں میں کتنی طاقت ہے. کہ جب فن طب کے ماہر لوگوں نے کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں کر سکتے تو دل کے کونے سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب اللہ کرے گا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, اب غریب مسلمانوں کی دعائیں اکبر الدین اویسی کو ایک نئی زندگی بخشے گی. اور ایسا ہی ہوا عزیزان ملت. میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ آپ نے اکبر الدین اویسی کے لیے دعائیں کی. آج بھی ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں وہ بایاں ہاتھ کو کیا ہوگا, بایاں ہاتھ اٹھ رہا ان کا. ایک ہمارے ایک صاحب مجھ سے ملے, بیچارے دنیا میں ایک گروپ پیچھے ایک گروپ ہوگا. میرے سے ملے, بولے میاں کیسے اکبر صاحب, ان کا ہاتھ اٹھ رہا. میں بولا چچا ابھی معلوم ہوا کہ کل آپ کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. بولا آپ کا ہارٹ کیسا ہے؟ تو فوراً جو ہے دل کو ہاتھ لگا کے بولے ذرا ہے میاں دھڑکن تیز ہے. میں نے کہا ہاں جہاں اکبر کا ذکر ہوا دھڑکن تیز ہوتی نا. یعنی بڑی فکر ہاتھ کی. ہاتھ کیسا ہے؟ یقیناً ہاتھ بہت اچھا ہے, اچھا ہوگا. ان ظالموں نے جو 29 وار کیے, یہ سنگ پریوار RSS کی اولاد, یقیناً ہاتھ کمزور ہے. یقیناً اس ہاتھ کا جو ٹرائسپ مسل ہوتا ہے, ہاتھ میں بائسپ مسل ٹرائسپ مسل ہوتا ہے, ٹرائسپ مسل پورا ختم ہو گیا. یقیناً ہاتھ کمزور ضرور ہے مگر جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی موت کے منہ سے اکبر کو نکال دیا تو ہاتھ کا اچھا ہونا کیا چیز ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہاتھ اتنا مضبوط ہو جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں, کہ وہ ہاتھ انشاءاللہ تعالی اسلام کے دشمنوں سے, ان کے گریبانوں سے پکڑ کر پوچھے گا. اتنا طاقتور ہوگا ہاتھ. پھر بولتے گردہ کیسا ہے؟ ارے میرے پیارے, گردہ بھی اچھا ہے, سب اچھا ہے, اچھا ہو رہا ہے انشاءاللہ. جولائی کے مہینے میں ایک اور آپریشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس آپریشن کے بعد ڈاکٹروں کا بولنا یہ ہے, مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ بھی ہے کہ اکبر الدین اویسی مکمل صحت یاب ہوں گے جولائی تک. اور یقیناً وہ پہلے سے زیادہ بے باک طریقے سے عوام کی خدمت کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, ان تمام باتوں کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اٹوٹ بھروسہ کرو, توکل کرو, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر تم کو بولے گا کہ مار ڈال دو
تو تم بولنا جب تک اللہ حکم نہیں دے گا میرے جسم سے روح نہیں نکلے گی. جس دن اللہ فیصلہ کرے گا تو ٹھوکر کھا کر بھی ہم مر سکتے ہیں. ڈرنا نہیں مسلمانوں, ظالموں سے مت ڈرو. یہ ظالم لوگوں سے ڈرنے کے لیے ہم نہیں آئے. اسلام اگر اس دنیا میں آیا تو مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے آیا. اسلام اگر آیا تو ظالموں کے خاتمے کے لیے آیا. ہم وہ قوم ہیں جو ظلم کا خاتمہ کی ہمیشہ, اور ہماری تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کے ہر دور میں ہر وقت میں صبح قیامت تک حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا. درس کربلا تم نے سنا کہ امام حسین مارنے نہیں گئے تھے, بچانے گئے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر گئے, تم جھوٹ بول رہے ہو. نئی حیات دیتے ہیں ہم لوگ. کوئی کسی کو مار کرے نہ سمجھے کہ مر جائے گا, نہیں مرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پھر ہمارے معاشرے کی ایک اور برائی, یہ ہمارے بابا لوگ, یہ عامل لوگ. ایک بابا رام دیو ہے تو دوسرے بابا ہمارے پاس ہے, یہ عامل. انہیں ناک سے سانس لو بول کے سکھاتا ہے, انہوں ہمارا خون چوستے. سلطان شاہی کے نوجوانوں کو میں سلام کرتا ہوں, اور مجلس اتحاد المسلمین ان کا پورا ساتھ دے رہی ہے, دیتے رہی. اچھا کیا. یہ ہمارے ایمان کے دشمن, یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے, یہ تمام عامل, یہ چھوچھا کرنے والے چور, غریبوں کو تکلیف دینے والے. اور مسلمانوں, سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یہی لوگوں کے بارے میں کہ شیطان سکھاتا ہے ان کو. اللہ فرما رہا ہے کہ شیاطین ان کو سکھاتے ہیں. ان کا استاد شیطان ہے, یہ شیطان کے شاگرد ہیں. حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت کہ وہ لوگ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. 3 لوگ, جو شرابی ہیں, جو رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرتے ہیں, اور تیسرے وہ جو جادوگروں کے ساتھ رہتے ہیں. آج وقت آیا ہے کہ ہم ان جادوگروں کا, ان کا عاملوں کا پورا خاتمہ کرنا. کیا کرتے, غریبوں کو بولتے تیرے گھر میں برکت نہیں ہے, تیری ہوٹل میں چائے نہیں بکری, تیری ہوٹل میں بریانی نہیں کھا رہے, تمہاری دکان پر آ کر یہ نہیں ہو رہا, میرے پاس آؤ. بیچارہ غریب جاتا تو بولتے وہاں سے ناریل نیمبو لے کے آنا, وہی دکان سے لے کے آنا. اچھا خاصیت کیا ہے, تو معلوم ہوا کہ وہ دکان والے سے ان کا ایجنٹ ہے. پھر بولتے عطر بھی لے کے آنا, کہیں کو لے کے آنا عطر نہیں, خوشبو خوب لگانا پڑتا. اچھا, بیچارے کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اس کو بول رہے آپ موم بتی, اگربتی, نیمبو, انڈے وہ سب لے کے آنا. پھر وہاں بیٹھ کے وہ بولتے کیا پڑھتے, اللہ کو مانو. پورا غلیظ سے غلیظ علم پڑھتے, اور پھر سمجھتے کہ انہیں مدد کرے گا. ارے جادوگرو, تمہارے جادو سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی نقصان ہے, صرف نقصان ہی نقصان. اور مسلمانوں یاد رکھو, ہم کیا بولتے حرام ہے, نہیں ہے, کفر ہے. یہ کفر ہے, کفر ہے, حرام نہیں ہے بلکہ حرام یہ کفر ہے. ان کے پاس جانا کفر ہے, ان پر یقین کرنا کفر ہے. اللہ پر بھروسہ کرو, وہ ہم کو پیدا کیا, وہ ان جادوگروں کو بھی پیدا کیا, اور ان کی موت بھی ہوگی ایسی. مگر یہ لوگ بیوقوف بنا رہے. اب تو حد یہ ہو گئی, ایک سنا کہ ہم عاملوں کو سنتے تھے, اب بھابھی بھی پیدا ہوئی. یعنی اب کوئی گھر میں کسی کو بھابھی ہو رہا تو ڈر ہو رہا کرتا, یعنی بھابھی کا کام یہ ہے میرے کا نہیں آنا. ارے پڑھے لکھے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے رات میں, لوگ نہیں پہچانا بھابھی کہنے جاتے. وہ ملون عورت کیا کرتی نہیں معلوم, انہوں ٹوکن نمبر دیتے کہتے صبح میں آپ کا نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. ایک جلسے میں بولا, آج بھی بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا, تو دوسرے دن معلوم ہوا مجلس کے مخالفین پہنچ گئے بھابھی کے پاس.
उला बोले नहीं जेल में है, फिर बाद में मालूम हुआ कि नहीं भाभी को ख्वाब में मंगली शादी करते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये लोग हमारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत है तो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह काफी है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो नेमल मौला व नेमल नसीर। क्या हम अल्लाह को नहीं बोल सकते? क्या हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोल सकते? आज भी सरजमीन हिंदुस्तान पर औलिया अल्लाह की सरजमीन है ये, औलिया अल्लाह के आस्थाने आबाद हैं और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज भी हैदराबाद में अल्लाह के वली जिंदा हैं, अहलुल्लाह हैं, अहले दिल हैं, मगर फर्क यह है कि तुम्हारी नजरें उनको नहीं पहचानती, तुम देखते नहीं उनको। जाओ उनके पास जाओ, यकीनन अगर कोई छूछा करता है हो सकता है, मगर उन लोगों के पास जाओ जिनको देखकर अल्लाह याद आए। ये भाभी आमिल को देखे तो दिल बोलता भाग, इनको देखे तो अल्लाह 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 दिल से आवाज आती। जो शरीयत के पाबंद है उनके पास जाओ, यकीनन कुरान और सुन्नत में हर चीज का इलाज है, मगर इन जालिमों के पास हरगिज हरगिज मत जाइए। ये हमारे मजलिस के मुखालिफिन जाते हैं इनके पास, हर वक्त इनके पास जाते, वो ऐसा हो रहा कहते, ऐसा हो रहा। मेरे को कोई लोग आके बोले साहब आप तकरीर में बोले ये पूरे के पूरे बदमाश लोग आमिल साहब के पास गए। मैं बोला उन्हें बच्चा है आमिल, उसको नहीं मालूम, मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े वजीफे हैं, एक एक निकालूंगा शेरवानी से ऐसा पढ़ूंगा कि आमिल भागना, उसका खानदान भागना। मगर हमारा अजीज़ान मिल्लत इन चीजों को छोड़िए। लोग आएंगे बहुत से बातें करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी केयर हॉस्पिटल में एक मौसूफ चलते हुए आए, उनके साथ इनके दो चमचे, वो आपसे मिलने को आए। बोला कौन है भाई, सुबह सुबह आ गए? बोले बहुत पहुंचे हुए हैं। बोला अच्छा कहां तक पहुंच है इनकी? बोला मेरी पहुंच सियासी एतबार से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक है, मैं चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बात कर सकता हूं। इनकी पहुंच कहां तक है? नहीं साहब उनकी अलग पहुंच है। बोला कहां तक है बताओ ना। नहीं साहब, अरे बोला बता बाबा। मैं बोला मैं बोलता हूं इसकी पहुंच कहां तक है? इसकी पहुंच नरसू तक है, इसकी पहुंच तमाम गंदगी तक है, जितने हैदराबाद के बैतुल खला है उसका ये पहुंच वहां तक है। और मेरी पहुंच कहां तक है मैं तेरे को बताता हूं, मेरी पहुंच मदीने तक है, बस वो पहुंच काफी है मेरे लिए। इसलिए मैं पहुंचा, बहुत पहुंचा हुआ हूं, उन्हें पहुंचा हुआ नहीं है। सियासी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी हमारी पहुंच बहुत आगे तक है। ये लोगों का क्या जिसको आ रहे बेवकूफ बना रहे, एक अजीब मिजाज बना हुआ है। नहीं इनका हाथ चूम लो सब हो जाता, कहते इनके पैर पड़ो सब हो जाता। अरे नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। माने अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, वो सजदा जिससे जमीन और रूह कांप जाती थी, आज वही महराब और मिंबर उसको तड़प रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी मस्जिदों को आबाद करिए। देखो हमारी मस्जिदें वीरान हैं। आज जुमे का दिन था, मक्का मस्जिद तुमको पुकार पुकार कर कह रही है पुराने शहर के मुसलमानों, तुम मुझे आबाद क्यों नहीं कर रहे हो? आज मक्का मस्जिद कि वो खाली सफ पुराने शहर के गयूर नौजवानों को पुकार कर कह रही है कि क्या तुम वहां पर आकर अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकते, अपनी मरकजियत का इजहार नहीं कर सकते? मुसलमानों मक्का मस्जिद को भी आबाद करो जुमे के दिन, कम से कम आओ, हजारों की तादाद में आओ जुमे के दिन। आकर क्या तुम वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या हम फजर की नमाज के लिए मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते? क्या हम असर के वक्त मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन चीजों पर गौर करना है और अमल करना है, यही इसी में हमारी कामयाबी है। और फिर
हिंदुस्तान में दिल्ली में एक नया बाबा रामदेव, यानी टांग इधर पैर इधर, क्या क्या करता गरीब नहीं मालूम। ऐसा दिखता है कि कुछ ज्यादा बंदरों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। यानी नाक से सांस लेना, पेट को हिलाना, जड़ी बूटी खाना, जड़ी बूटी खाना, जड़ी बूटी में भरोसा है इनको। अरे कैसा बाबा है मुझे नहीं मालूम। 6 दिन की भूख हड़ताल में दम तोड़ दिया। और इनकी भूख हड़ताल बड़ी अजीब होती है, इसमें आप पानी पी सकते, जूस पी सकते, और फिर अगर जाना है सारे होने तो वहां बैठ के थोड़ा वो भी होके आते। आप कौन देखने वाला है? आप बैठे हुए हैं, साधु संत बन के बैठे हुए, जिंदगी भर लोगों को बोले योगा करो योगा करो, जड़ी बूटी खाओ, मगर जब खुद दवाखाने में गए तो एलोपैथी का इलाज करा लिया। और आपकी कीमत क्या है? 800 करोड़ रुपये। बाबा रामदेव के पास कहते 800 करोड़ रुपये। ये अच्छा कारोबार है, नाक से सांस लेना, करोड़ों रुपए कमाना। ये है इनका। और हुकूमत को भी चाहिए कि बीजेपी के ऊपर सख्ती से, आरएसएस के ऊपर सख्ती से काम करे। अजमेर शरीफ का ब्लास्ट, मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, मालेगांव का बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस का बम ब्लास्ट, ये तमाम के तमाम बम ब्लास्ट में यही जालिमा आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग, ये सारी दुनिया को जब मालूम हो रहा तो फौरन रामदेव को सामने कर दिए, अन्ना को सामने ला दिए। अन्ना बोले नहीं, मैं तो नहीं छोड़ता। अन्ना क्या कभी आप गुजरात में जो हमारा कत्ल हुआ भूख हड़ताल बैठे? नहीं बैठे। तो आप कहां के अन्ना हुए? आपकी नजर में तो मोदी बहुत अच्छा है, जिसने हुकूमत करके हमको तबाह बर्बाद किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान के हालात नाजुक हैं। अफसोस के मरकजी हुकूमत जो लीडरशिप दिखाना कि जिस तरीके से सख्ती से लोगों से पेश आना, आज कंफ्यूज स्टेट में है। इस कंफ्यूजन को निकालना पड़ेगा और एक क्लैरिटी के साथ साफ और वाज़ेह अल्फाज में मरकजी हुकूमत को इक़दाम करना पड़ेगा, ताकि हमेशा के लिए हिंदुस्तान से ये फिरका परस्ती का खात्मा हो। फिरका परस्ती का खात्मे में ही मुसलमानों की और हिंदुस्तान की भलाई है। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत और भी जलसे होंगे, आपसे तफसीली खिताब होगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को मुकम्मल सेहत दे दे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।